सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है खाली घर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस कमरे में वो मसहूर कुन खुशबू बसी हुई थी जो उसके होश लूट लिया करती थी। नीलम एक गहरा सांस लेकर मेज पर बैठ गई। उस बेड पर इंतहाई नर्म, मुलायम और रेशम जैसा बिस्तर बिछा था। ऐसा बिस्तर के आदमी बेड पर बैठे तो महवे ख्वाब होने को जी चाहे। नीलम उस रेशमी बिस्तर पर नींद दराज हो गई। सैयदपुर के जिन ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बड़ी मोहब्बत से बोला, नीलम, आपको अपना घर पसंद आया? हाँ, अच्छा है, खूब सजाया है आपने। नीलम ने रस्मी तारीफ की। तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई? उसने पूछा। जी हाँ, नीलम ने मुख्तसिर सा जवाब दिया। क्या क्या बातें हुई, हमें नहीं बताएंगी? उसने पुरशौक निगाहों से देखा। कोई खास बात नहीं, बस रस्मी सी, नीलम ने बताया। वो उदास तो हुआ होगा? सैयदपुर के जिन ने सवाल किया। उस वक्त तो नहीं था, सुबह हो तो हो, नीलम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तुमने उसे कुछ बताया नहीं? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बस इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की, खुलकर कोई बात नहीं की। चंद घंटों की जो खुशी उसे मिली थी वो भी अकारत जाती, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं वैसे उसके नाम एक पर्चा लेखा ही हूँ, सुबह उठकर पढ़ेगा तो सब कुछ जान लेगा। तुम उसे छोड़कर उदास हो? सैयदपुर के जिन ने पूछा। नीलम का जी चाहा कि फौरन हाँ कह दे, लेकिन वो जानती थी कि हाँ कहकर उसे कोई फायदा न होगा। लिहाजा उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर कहा, मैं क्यों होती उदास? मैं आपको उदास दिखाई देती हूँ? नीलम के इस जवाब ने सैयदपुर के जिन को खुश कर दिया। आज की रात किस कदर हसीन है। बाहर अब्रे करम बरस रहा है और अंदर तुम्हारे हुस्न की चांदनी बरस रही है। आज की रात, कर्ल ने खुशी से झूम कर कहा। आज की रात किस कदर दिल फरेब है। बोलो, क्या मांगती हो? जो मांगोगी आनन फानन हाजिर कर दिया जाएगा। मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे नहीं सकेंगे। अगर ऐसा होना होता तो मैं इस घर में तन्हा कैसे रह जाती? नीलम ने उदास होकर कहा। नीलम, हमसे वो ना मांगो जो हम दे नहीं सकते। हमसे वो मांगो जो हम दे सकते हैं। हमसे अपना आप मांगो, अपने वजूद की आज़ादी ना मांगो। हम तो खुद तुम्हारे कैदी हैं। एक कैदी किसी को क्या आज़ाद करेगा? तुम्हें आज़ाद करना हमारे बस से बाहर है। अगर तुम आज़ाद हो गई तो हम मर जाएंगे। नीलम, इस बरसती बारिश की कसम, हमसे हमारा वजूद ना मांगो, उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। फिक्र न करें, मुझे पता है कि आप मुझे क्या दे सकते हैं और क्या नहीं। मैं जानती हूं कि मेरे मुकद्दर में क्या लिख दिया गया है। मेरे मुकद्दर में शोले लिख दिए गए हैं, सो मुझे उन शोलों से गुजरना होगा, उस आग से खेलना होगा। ये कहकर नीलम ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। नीलम, उसने बड़े जज्बाती लहजे में उसे पुकारा, रो मत, इस बरसती बारिश की कसम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कहकर उसने नीलम का बाजू छुआ। नीलम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी शोले ने उसे छू लिया हो। फिर मैं क्या करूं? नीलम ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर उसे भीगी नजरों से देखा। कुछ मत करो, तुमने कुछ नहीं करना। फिलहाल इतना करो कि अपनी खूबसूरत आंखों से आंसू पोंछ लो। तुम जानती हो कि अब ये तुम्हारा घर है। इस घर में अब हम दोनों ने रहना है। इस घर पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। एक सेकंड के 1000 में हिस्से में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं हर वो काम कर गुजरूंगा जो तुम्हें मुसर्रत दे। नीलम, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा किस कदर दीवाना हूँ। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने हाथ फिजा में फैलाए तो उसके हाथ पर एक सफेद रुमाल आ गया। ये रुमाल उसने नीलम की तरफ बढ़ाया। लो नीलम, अपनी आंखें पोंछ लो। बाहर क्या कम बारिश है? नीलम ने उसके हाथ से रुमाल लिया और अपनी खूबसूरत आंखों को साफ करने लगी। तुम्हें एक बात बताऊं? सैयदपुर का जिन बेड पर बैठता हुआ बोला। नीलम ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा पर बोली कुछ ना। वो सुबह आएगा, उसने कहा। कौन आएगा? नीलम ने पूछा। पर्चा पढ़ने के बाद वो सीधा इधर का रुख करेगा। अच्छा, आप अकबर की बात कर रहे हैं? नीलम ने इशारा समझते हुए कहा। मैं उसी की बात कर रहा हूं, वो आएगा।
اس گھر کی گھنٹی بجائے گا، گیٹ کو زور زور سے پیٹے گا، اس نے کہا۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نیلم نے پوچھا۔ تم بہری ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ سنائی نہیں دے گا، سید پور کے جن نے بتایا۔ نیلم کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، وہ واقعی بحری ہو جائے گی یا اسے بہرا ہو جانا پڑے گا؟ اس نے پوچھا، کیا میں واقعی بحری ہو جاؤں گی؟ نہیں، تمہیں بہرا بننا ہوگا، تمہیں سب کچھ سنائی دے گا لیکن کچھ نہیں سنائی دے گا۔ اچھا، نیلم نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا، اس سانس میں دکھ تھا۔ اسی وقت زور سے بجلی کڑکی، آسمان پر دھماکے ہونے لگے، یوں محسوس ہوا جیسے کہیں آس پاس ہی بجلی گری ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس علاقے کی بجلی چلی گئی، کمرے میں اندھیرا ہو گیا، بس ایک شمع تھی جو جل رہی تھی۔ صبح ہوئی، یہ ایک ٹھنڈی اور ابر آلود صبح تھی۔ اکبر بڑی سپیڈ سے خالی گھر کی طرف آ رہا تھا، اس کا ذہن خالی تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ خالی گھر کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ کیا اسے یہ امید تھی کہ نیلم سے اس کی ملاقات ہوگی اور وہ کسی طرح اسے اپنے ساتھ لے آئے گا، یا پھر وہ یہ سوچ کر گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ تصدیق کرنے آیا تھا کہ نیلم گھر میں موجود ہے یا نہیں؟ اکبر کے ذہن میں کوئی بات واضح نہیں تھی۔ نیلم کے خط نے اسے تڑپا دیا تھا اور وہ سوچے سمجھے بغیر کسی ارادے کے خالی گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی، گاڑی کی کھڑکی سے بیٹھے بیٹھے اس نے خالی گھر پر نظر ڈالی۔ گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا، گیٹ بند تھا اور اس میں تالا پڑا تھا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ چابی تو لایا ہی نہیں۔ چابی صابرہ کے پاس تھی، صابرہ کو معلوم تھا کہ وہ خالی گھر کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس نے یاد نہ دلایا، یہ نہ کہا کہ چابی لیتے جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے خیال ہی نہ آیا ہو۔ اکبر نے سوچا کہ گیٹ جوں کا توں بند ہے، پھر نیلم نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ خالی گھر میں جا رہی ہے۔ وہ کس طرح اندر گئی ہوگی؟ گیٹ کافی اونچا تھا اور اس کے اوپر نوکیلی میخیں لگی ہوئی تھیں۔ کسی لڑکی کا گیٹ پر چڑھ کر گھر میں جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ پھر نیلم کہاں گئی؟ اب وہ گاڑی سے اتر آیا، اس نے دونوں گیٹ کے درمیان جو جھری تھی اس سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اس جھری سے گھر کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ گھر میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ پھر اکبر نے پیچھے ہٹ کر کال بیل پر ہاتھ رکھا۔ گھنٹی کی آواز خالی گھر میں دور تک گونج گئی۔ نیلم سو رہی تھی، گھنٹی کی آواز سن کر اس کی فوراً آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھنٹی پھر بجی، یہ اکبر کا مخصوص انداز تھا گھنٹی بجانے کا۔ نیلم سہم گئی کہ دروازے پر وہ آیا ہے، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلی، پھر ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے کھڑکی سے ذرا سا پردہ کھسکایا۔ اس کھڑکی سے گھر کا گیٹ صاف نظر آتا تھا، دروازہ بند تھا، اسے اکبر نظر نہ آیا، بس یہ احساس ہی تھا کہ اکبر گیٹ کے اس طرف موجود ہے۔ اکبر نے کئی مرتبہ اپنے مخصوص انداز میں گھنٹی بجائی، ہر مرتبہ اس کا دل زور زور سے دھڑکا، ہر مرتبہ اس کا جی چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر باہر پہنچ جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ حدود توڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ حکم کے مطابق بحری بن گئی، اسے سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ اب اکبر مین گیٹ زور زور سے پیٹ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ باہر تھا، نیلم پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور دل کا درد آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ دیوار کے اس طرف ریشمی پردوں کے پیچھے نیلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، تو دیوار کی دوسری طرف اکبر پر جنون کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ گھر کے گیٹ کو زور زور سے پیٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم تم کہاں ہو؟ اکبر کی سوز میں ڈوبی ہوئی آواز نیلم کے دل میں ٹیسیں بن کر اتر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا دل محسوس رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ تب اچانک ہی نیلم نے اپنی پیٹھ پر تپش محسوس کی، کسی نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سید پور کا جن شہزادے کے روپ میں اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ آؤ نیلم، اپنے کمرے میں چلو۔ نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم تم کہاں ہو؟ اکبر کی باہر سے دیوانہ وار آواز آ رہی تھی۔ تم جو آواز سن رہی ہو ابھی چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس دیوانے کے والدین اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں، اب تم چلو یہاں سے، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ یہ کہہ کر سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں لگا جیسے کسی شعلے نے کسی حسین گلاب کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا ہو۔ گیٹ کے اس پار ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ بابر علی جلدی سے اترا اور اس کے پیچھے صابرہ لپکی۔ اکبر پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی، وہ زور زور سے گیٹ پیٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا،
نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم جہاں تھی وہاں اسے گونگا بہرا بنا دیا گیا تھا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ بابر علی نے بڑی محبت سے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی پشت پر اپنے باپ کو پایا۔ باپ کی شکل دیکھ کر اسے کچھ ہوش سا آیا۔ صابرہ اس سے آ کر لپٹ گئی۔ میرے بچے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آ ہمارے ساتھ چل۔ تب اکبر نے کچھ نہ کہا، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بابر علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ تیزی سے واپس ہو گئے۔ گھر پہنچ کر صابرہ نے اعصاب کو سکون پہنچانے والی دوائیں جو ڈاکٹر نے اس کو لکھ کر دی تھیں وہ اکبر کو کھلائیں اور اسے آرام سے ایک بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اکبر کو نیند آ گئی۔ سپہر کو اس کی آنکھ کھلی، صابرہ نے زبردستی اسے تھوڑا سا کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھانے سے احتراز کر رہا تھا، اس کی بھوک جیسے ختم ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے پھر گھر سے نکلنے کی تیاری کی تو صابرہ اس کے آڑے آ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ذرا باہر جا رہا تھا، اکبر نے سفید جھوٹ بولا۔ اکبر تمہیں میری قسم ہے اب تم اس خالی گھر کی طرف نہیں جاؤ گے۔ امی مجھے نیلم کی فکر ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ اسی گھر میں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ امی وہ وہاں نہیں ہے، اگر وہ وہاں ہوتی تو ضرور باہر آتی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ اسی گھر میں ہے۔ جب وہ پرچہ لکھ گئی ہے کہ وہ خالی گھر میں جا رہی ہے تو اس میں شبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہیں ہے اور کہاں جائے گی؟ مجھے یقین نہیں آتا، میں ایک بار اور اسے جا کر دیکھاؤں۔ میں تمہیں اپنی قسم دے چکی ہوں، تم نے اب اس خالی گھر کا رخ کیا تو مجھے زندہ نہ پاؤ گے۔ امی اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اکبر نے اپنی ماں کو لپٹا لیا۔ اچھا امی میں نہیں جاتا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ صابرہ نے اسے تو جانے سے روک دیا، لیکن مغرب کے بعد صابرہ اور بابر علی نے خالی گھر کا رخ کیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ گھر کے ہر کمرے کی بتی روشن تھی، بلکہ گیٹ پر لگی بتیاں بھی جل رہی تھیں۔ یہ احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ گھر خالی ہے۔ بابر علی نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور صابرہ کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے گھنٹی بجاؤں؟ بابر علی نے پوچھا۔ چھوڑیں، کہیں کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ صابرہ کے اس طرح کہنے پر بابر علی کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کے سامنے سے تیر کی طرح نکل گیا۔ اب گاڑی کا رخ عزیز آباد کی طرف تھا۔ ماموں فرقان کو ان لوگوں کے گھر خالی کرنے کا پتہ نہیں تھا۔ گھر انہوں نے اچانک ہی خالی کیا تھا، اس لیے ان دونوں نے سوچا کہ ماموں فرقان کو تازہ ترین صورتحال بتا دی جائے۔ ساتھ ہی نئے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا جائے تاکہ وہ گھر آئیں تو انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ ماموں فرقان اور ان کے گھر والے دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب صابرہ نے گھر خالی کرنے کی رودات سنائی تو ماموں فرقان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے، ماموں فرقان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ خیر تم لوگ پریشان نہ ہو، اکبر کہاں ہے؟ اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر شمسا اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی تو ماموں فرقان نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو بیٹا، میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ ابو آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ اس وقت دروازے پر ضرور کوئی میری سہیلی ہوگی، شمسا نے کہا۔ اچھا پھر تم جا کر دیکھ لو۔ وہ پھر صوفے پر بیٹھ گئے۔ شمسا نے جا کر دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے اکبر کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اکبر صاحب آپ ہیں؟ شمسا کے لہجے میں حیرت اور سوال تھا۔ کیوں پھوپھی جان، آپ کیا سمجھی؟ اکبر نے مسکرا کر کہا۔ بھتیجے میں یہ سمجھی کہ میری کوئی سہیلی آئی ہے۔ ابو دروازہ کھولنے آ رہے تھے تو یہی سوچ کر میں نے انہیں آنے سے روک دیا، شمسا نے ہنس کر کہا۔ اچھا ماموں ہیں گھر میں؟ اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ ماموں بھی ہیں اور آپ کے امی ابو بھی، شمسا نے اطلاع بہم پہنچائی۔ ہیں یہ لوگ یہاں ہیں؟ اکبر یہ کہہ کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں آیا۔ ارے اکبر تم، صابرہ نے اسے حیرت سے دیکھ کر کہا۔ اور امی آپ یہاں؟ اکبر نے سوال کیا۔ آپ لوگ بتا کر نہیں آئے کہ ماموں کے گھر جا رہے ہیں؟ تم گھر پر راشدہ کو اکیلا چھوڑ آئے ہو؟ صابرہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ امی آپ نے کیوں کہ خالی گھر جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن میرا جی گھبرا رہا تھا، میں نے سوچا کہ ماموں سے ملاؤں۔ میرا خیال تھا کہ آپ لوگ کہیں آس پاس ہی گئے ہوں گے۔ آپ جلد گھر پہنچ جائیں، میں راشدہ کو بتا کر گھر سے نکل آیا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ لوگ ماموں کے گھر گئے ہیں تو میں ہرگز گھر سے نہ نکلتا۔ اچھا خیر کوئی بات نہیں، تم یہیں بیٹھو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ صابرہ نے بابر علی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلیں جی، راشدہ گھر پر اکیلی ہے، وہ ڈرتی بھی بہت ہے اور گھر بھی نیا ہے۔
ارے بھائی کھانا وانا کھا کر جانا، ماموں فرقان نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں ماموں، ہم چلتے ہیں، اگر اکبر نہ آیا ہوتا تو ہم ضرور کھانا کھا کر جاتے۔ ویسے بھی یہاں آنے کا مقصد آپ کو حالات سے آگاہ کرنا تھا اور نئے گھر کا پتہ بتانا تھا، سو کر دیا ہے۔ باقی باتیں آپ اکبر سے پوچھ لیجئے گا، بابر نے کہا۔ اور آپ دونوں کے حصے کا کھانا بھی انہیں کھلا دیں، شمسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، صابرہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا ماموں، خدا حافظ، اور ممانی کسی دن شمسا کو لے کر پورے دن کے لیے آ جائیں نا ہماری طرف۔ ہاں صابرہ، میں آؤں گی، ممانی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ابو آپ جاتے ہوئے چوکیدار سے کہہ دیجئے گا کہ وہ ہمارے گھر کا خیال رکھے، اکبر نے بابر سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابر نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا۔ صابرہ اور بابر کو دروازے تک رخصت کرنے کے بعد ماموں فرقان نے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا اور بولے۔ ہاں بھائی اکبر، سناؤ کیا حال چال ہیں؟ ماموں، حال چال تو آپ کو امی ابو سے معلوم ہو گئے ہوں گے، لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، اکبر نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیا جناب؟ ماموں فرقان نے بڑے ادب سے پوچھا۔ آپ نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ اکبر، بس میں تمہیں کیا بتاؤں، آج کل ذرا کاروبار میں الجھا ہوا ہوں، فرصت ہی نہیں ملتی، ماموں فرقان نے مصالحت آمیز جواب دیا۔ اکبر کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ماموں فرقان نے کیوں کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ سید پور کے جن نے انہیں خاصا نقصان پہنچایا تھا، اگر دادا غفور نہ ہوتے تو ماموں فرقان کی جانے کیا حالت ہو جاتی۔ اس گھر سے جہاں سید پور کے جن کا بسیرا تھا، کترانا بالکل فطری بات تھی۔ اکبر بڑا حقیقت پسند انسان تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ماموں فرقان کی جگہ ہوتا تو وہ بھی اتنا ساتھ نہ دیتا جتنا انہوں نے نبھایا تھا۔ ماموں فرقان کی بات سن کر اس نے زیادہ اس موضوع پر بات نہ کی۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، ماموں میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ماموں فرقان نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ ماموں میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں، میں نے عہد کر لیا ہے کہ نیلم کو اس کے پنجے سے چھڑا کر چھوڑوں گا۔ بس آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں، اکبر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اکبر بیٹے، میں نے عمل کیا تھا، وہ ایک مشکل عمل تھا، قبرستان میں عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ عمل میں نے تمہاری خاطر کیا تھا، اس معصوم لڑکی کے لیے کیا تھا، لیکن قسمت کی خرابی کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا اور میں اس کے دھوکے میں آ گیا، ورنہ اس سے تمہیں کب کی نجات مل چکی ہوتی۔ ماموں فرقان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ ماموں، جو ہوا سو ہوا، اب آگے سوچنا ہے، اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری طرف نہیں جا سکا یہ اور بات ہے، لیکن میں تم سے غافل نہیں رہا، میں نے تمہارے لیے کئی لوگوں سے بات کی ہے، میں کوئی عامل ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ایسا عامل جو واقعی ان مسائل کو سمجھتا ہو اور پکا بھی ہو۔ دادا غفور کیا کہتے ہیں؟ وہ بیچارے کیا کہیں گے، ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ہم آزما چکے، ماموں فرقان نے کہا۔ پھر کیا ماموں، نیلم اس کی قید میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی؟ اکبر افسردگی سے بولا۔ اللہ نہ کرے، ماموں فرقان نے فوراً کہا۔ مجھے ایک کتاب نہیں مل رہی ہے۔ کون سی کتاب ماموں؟ میرے پاس ایک کتاب تھی، اس میں کچھ عملیات درج تھے، خاص طور سے جنات کے بارے میں، بڑی نادر کتاب تھی وہ۔ میں نے اسے تلاش تو کیا ہے لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اب مجھے اس کتاب کو اچھی طرح تلاش کرنا ہوگا۔ اکبر، وہ کتاب مل گئی تو تمہارا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ماموں اس کتاب کو ضرور ڈھونڈیے، اکبر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ کہیں تو میں کسی دن صبح سے آ جاؤں، میں آپ کے ساتھ مل کر تلاش کروا لوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں گھر میں ہر اس جگہ ڈھونڈ چکا ہوں جہاں اسے ہونا چاہیے، بس ایک الماری اور رہ گئی ہے۔ اس الماری میں زیادہ تر کتابیں بھری رہتی ہیں جو میں علی گڑھ سے اپنے ساتھ لایا تھا، اس میں دادا کی عطا کردہ کتابیں خاصی ہیں، وہ عملیات کی کتاب بھی انہی کی تھی، اور اس الماری میں تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی چابی نہیں مل رہی، اب اس تالے کو توڑنا پڑے گا، ماموں فرقان نے کہا۔ آپ تالا نہ توڑیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی تالے والے کو بلا لاتا ہوں، وہ گھر آ کر چابی بنا جائے گا، اکبر نے تجویز پیش کی۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، ماموں فرقان نے کہا۔ ویسے وہ تالا اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا بھی نہیں، وہ لیور والا تالا ہے اور وہ بھی علی گڑھ کا۔ دوسرے دن صبح ہی اکبر لیاقت آباد سے ایک تالے والے کو پکڑ لایا۔ ماموں فرقان دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اکبر کو دیکھ کر انہوں نے دکان پر جانا ملتوی کر دیا۔ تالے والے نے الماری کے تالے کو ہاتھ میں لے کر معائنہ کیا، پھر اسے الٹا پلٹا، ایک نظر ماموں فرقان کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، بڑا زبردست تالا ہے، اس کی چابی تو بن جائے گی نا؟ ماموں فرقان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اکبر بول اٹھا، میاں آپ دکان پر تو کہہ رہے تھے کہ بے شک چابی نہ بنے، بس تالا کھل جائے۔
تالے والے نے اکبر کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں کوئی حرج نہیں، ماموں فرقان بولے، چابی بے شک نہ بنے مگر یہ کھل جائے۔ ارے صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، جمن تالے والا آپ کے گھر آیا ہے، اب تالا بھی کھلے گا اور چابی بھی بنے گی۔ یہ کہہ کر جمن تالے والے نے اپنی جیب سے ماسٹر کی نکالی، پھر اس چابی کو تالے میں ڈال کر حرکت دی تو وہ فوراً کھل گیا۔ ارے واہ جمن صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، اکبر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر 5 منٹ میں جمن تالے والے نے گھس گھسا کر اس کی نئی چابی بنا دی اور اپنا معاوضہ وصول کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماموں فرقان نے الماری کھولی۔ یہ الماری کیونکہ ایک عرصے سے بند پڑی تھی اس لیے اس کے اندر خاصے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ یہ الماری دیوار میں بنی ہوئی تھی، اس میں 3 خانے تھے، ان تینوں خانوں میں کتابیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی تھیں۔ یہ ساری کتابیں پرانی تھیں، دیمک زدہ اور کرم خوردہ۔ ماموں فرقان نے ایک ایک کر کے سارے خانے دیکھ ڈالے، لیکن عملیات کی وہ کتاب جس کی انہیں سخت ضرورت تھی کہیں نظر نہ آئی۔ اکبر کو ماموں فرقان کی تلاش سے تسلی نہ ہوئی تو اس نے پوری الماری کی کتابیں خالی کر دیں اور پھر ایک ایک کر کے انہیں الماری میں رکھتا گیا۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات، وہ کتاب الماری میں موجود نہیں تھی۔ ماموں فرقان کو کبھی امید تھی کہ وہ کتاب الماری میں ضرور موجود ہوگی، لیکن اسے الماری میں نہ پا کر انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ یہ آخری امید تھی جو ٹوٹ گئی تھی۔ ماموں فرقان سے زیادہ تو اکبر کا دل ٹوٹا، اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ماموں اب کیا ہوگا؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ ماموں یہ لوگ جو شہر کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہیں اور خود کو پروفیسر اور ماہر عملیات کہلاتے ہیں، کیا ہم ان سے رجوع نہیں کر سکتے؟ ارے نہیں، ان کے چکروں میں نہ پڑ جانا، یہ سب ڈھونگی ہیں، لوٹنے کھسوٹنے والے، یہ کیا عمل کریں گے؟ ماموں فرقان نے سختی سے کہا۔ پھر ماموں اکبر کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دیا۔ میں دکان پر بیٹھا اکثر لوگوں سے معلومات حاصل کرتا رہتا ہوں، 1 2 لوگوں نے تو کچھ بتانے سے پہلے کہا ہے کہ پوری معلومات سامنے آئیں تو پھر ان میں سے کسی سے ملا جائے۔ ماموں اب یہ کاروائی ذرا تیز کر دیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، حالات اب زیادہ سنگین ہو گئے ہیں۔ 1 2 دن میں تمہاری طرف آتا ہوں انشاءاللہ، اس وقت ضرور میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صحیح آدمی کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اچھے اور نیک لوگ چھپے رہتے ہیں، وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ اگر وہ خود کو ظاہر کر دیں تو ضرورت مندوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جائے۔ سایہ دور کرنے والے عملیات بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی وجہ سے جان جوکھوں میں پڑ جاتی ہے۔ اگر عمل میں ذرا سا بھی نقص رہ جائے تو معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے، عمل کرنے والے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو چھپا کر رکھیں، ماموں فرقان نے سمجھایا۔ کمال ہے ماموں، اچھے لوگ سامنے آتے نہیں اور جو سامنے ہیں وہ اچھے ہیں نہیں، پھر میرے جیسے لوگ کیا کریں؟ اکبر نے بڑے آزردہ لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا تھا بھلا؟ بس انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتنا کہا، صبر کرو بیٹا۔ ماموں اب صبر نہیں ہوتا، میری نیلم قید میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو؟ اب نہیں ہوتا صبر۔ یہ کہہ کر اکبر ماموں فرقان کے گھر سے نکل آیا۔ ماموں فرقان، ممانی ریحانہ، شمسا، سبھی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں۔ مین روڈ پر پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی، جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گردن گھما کر پوچھا، کدھر جائیں گے صاحب؟ اکبر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ تو گیا تھا لیکن اس وقت اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلے خیال آیا کہ گلشن کہے، لیکن پھر وہ گھر جا کر کیا کرتا؟ پھر اس نے سوچا کہیں گھومنے چلے۔ سمندر سے اسے عشق تھا، فوراً اس کے ذہن میں کلفٹن کا خیال آیا۔ پھر اس نے مزید سوچے بغیر ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، بھائی کلفٹن چلو۔ اچھا صاحب۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر میٹر ڈاؤن کیا۔ آج سردی زیادہ نہیں تھی، پھر بھی کلفٹن پر رش نہیں تھا۔ وہ دیوار پر بیٹھ گیا۔ سامنے وہ جہاز تھا جو ریت میں دھنسا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، اس کی زندگی کا جہاز بھی تو اسی طرح ریت میں دھنس گیا ہے۔ کوئی نہیں جو اس جہاز کو ریت سے نکال کر زندگی کے سمندر میں رواں دواں کرے۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھا کلفٹن کی طرف آ رہا تھا تو اس کے دل پر گھٹا سی چھائی تھی۔ اپنی بے بسی کا احساس کر کے بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آتے۔ وہ ان آنسوؤں کو بڑے ضبط سے پی جاتا، لیکن اس وقت دیوار پر بیٹھ کر اس ریت میں دھسے ہوئے جہاز کا نظارہ کرتے ہوئے بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جہاز دھندلا گیا۔ اکبر نے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں کو صاف کیا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی،
روتا کیوں ہے؟ اکبر نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کوئی ملنگ تھا۔ اس نے ایک میلا اور پھٹا سا تہبند باندھ رکھا تھا۔ اس کے جسم پر قمیض نہیں تھی، کالی داڑھی، چمکتی آنکھیں، کشادہ پیشانی، سانولی رنگت۔ روتا کیوں ہے بچہ؟ اس نے ایک انگلی اٹھا کر اکبر سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، یہ کہہ کر اکبر نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 5 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو۔ نہیں چاہیے ہمیں تیرا یہ نوٹ۔ وہ جیسے غصے میں آ گیا۔ کم ہے یا زیادہ دے دوں؟ 10 روپے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بچہ، ہماری بات غور سے سن، جا مزار پر جا۔ یہ کہہ کر وہ ملنگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ بابا سنو تو۔ اکبر کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دبا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سمندر کی لہروں کو ایک دوسرے کا تعاقب کرتے دیکھتا رہا اور اس ملنگ کے رویے پر غور کرتا رہا۔ وہ عجیب فقیر تھا، نہ اس نے پیسے لیے بلکہ مزار کی طرف جانے کا مشورہ دے گیا۔ اکبر کے دل میں ایک خیال آیا اور پھر وہ خیال گہرا ہوتا گیا۔ کیوں نہ وہ مزار کی طرف جائے؟ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مزار کی طرف چل پڑا۔ مزار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل کی عجیب کیفیت تھی، رقت طاری تھی، آنسو بار بار آنکھوں کی قید سے آزاد ہونے کے لیے مچل مچل جاتے تھے۔ مزار پر اس وقت کوئی خاص رش نہیں تھا۔ اس نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ اس عالم کے رب اور دوسرے عالموں کے رب، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرنے والے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے، اے اللہ، تو ازل ہے، تو ابد ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھی سے مانگا ہے اور تجھی سے مانگوں گا۔ اے انسانوں اور جنوں کو بنانے والے، مجھے اس جن سے نجات دلا۔ اے اللہ مجھ پر رحم کر، تو ہی کریم اور بخشنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ دعا کو اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے اور وہ دھیرے دھیرے اپنے رب سے مخاطب تھا، اس رب سے جو انسان سے، اس کی شے رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جو سب کی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جو بہتے دریاؤں میں ہے، گرتے آبشاروں میں ہے، اونچے پہاڑوں میں، وہ ہر جگہ ہے، وہ کہاں نہیں؟ دعا کر کے اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور خاموشی سے مزار کے باہر آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سامنے اس کی نظر پڑی تو اسے وہ ملنگ ایک سیڑھی پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ ملنگ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اکبر اس کے نزدیک پہنچا تو اس ملنگ نے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آ، بیٹھ جا۔ اکبر نے اس کے برابر بیٹھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ تو مزار پر گیا؟ بابا آپ ہی نے تو کہا تھا، اکبر نے کہا۔ مزار میں جا کر تو نے کیا کیا؟ ملنگ نے پوچھا۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور اپنے رب سے دعا مانگی، اکبر نے بتایا۔ کس بات کی دعا؟ اس جن سے نجات کی دعا جس نے میری بیوی کو قید کر لیا ہے۔ تو کبھی ملیر گیا ہے؟ ملنگ نے اچانک پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، اکبر نے فوراً جواب دیا۔ پھر تو ملیر جا، وہاں املی والے بابا سے مل۔ راستہ دکھانے والا تو اللہ ہے، نجات دلانے والا تو اللہ ہے۔ کیا عجب کہ تجھے اس کے ذریعے نجات مل جائے۔ بس اب جا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ کہہ کر ملنگ نے اکبر کے جانے کا انتظار بھی نہ کیا، خود ہی اٹھا اور مزار کی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ اسے کچھ دیر اوپر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ مزار میں غائب ہو گیا تھا تو اکبر سیڑھیاں اترنے لگا۔ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ ماجرا کیا تھا۔ اکبر نئی روشنی کا لڑکا تھا، اسے ان کلندروں، ملنگوں اور فقیروں کی دنیا کا کچھ علم نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ دنیا سے بے خبر ہوتے ہوئے کتنے باخبر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے کوئی دیوار دیوار نہیں ہوتی، یہ جہاں تک چاہے دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک چاہے جا سکتے ہیں۔ اکبر کو ان کلندر قسم کے فقیروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ انہیں ادھر ادھر سڑکوں کے فٹ پاتھوں پر لیٹے بیٹھے دیکھتا اور ان کے قریب سے گزر جاتا۔ آج بھی اس کا ذہن اس واقعے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ معمول کے مطابق یہاں سے سرسری طور سے گزر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سارے واقعہ کو کسی مجذوب کی بڑھ سے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں، ایک بات ضرور اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی کہ اگر یہ سب محض اتفاق تھا تو اس ملنگ نے ساحل سمندر سے مزار تک تعاقب کیوں کیا؟ بے شک وہ اس بات کو اہمیت دے یا نہ دے، اس کا اپنا مسئلہ تھا۔ یہ واقعی اتفاق ضرور تھا، لیکن غیر اہم ہرگز نہیں۔ وہ مزار سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ شام اپنے پر سمیٹ رہی تھی، رات اپنے سائے کھول رہی تھی۔ مغرب کے وقت ویسے بھی ہر سو سناٹا چھا جاتا ہے۔
ہر طرف ایک اداسی سی پھیل جاتی ہے۔ اس وقت گھر میں بھی سناٹا طاری تھا۔ دروازہ راشدہ نے کھولا تھا اور وہ خاموشی سے بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ گھر کا سامان بڑی حد تک سیٹ ہو چکا تھا، بس چھوٹی موٹی رد و بدل جاری تھی۔ صابرہ اس کام میں لگی ہوئی تھی اور بابر اس کی مدد کر رہا تھا۔ اکبر ٹی وی لاؤنج میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھکا تھکا سا تھا۔ اکبر بھائی، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ راشدہ نے پوچھا۔ اکبر منہ سے کچھ نہ بولا، صرف اسبات میں گردن ہلا دی۔ امی نے آ کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا، وہ کتاب ملی کہ نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ الماری کا تالا بھی کھلا تھا کہ نہیں؟ امی، الماری کا تالا تو کھلوا دیا تھا لیکن وہ کتاب نہیں ملی، اکبر نے بتایا۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، صابرہ نے اپنے ہاتھ مسلے۔ ہاں، ماموں تو خود پریشان تھے، انہیں تو قوی امید تھی کہ وہ کتاب الماری سے ضرور ملے گی، اکبر نے بتایا۔ پھر اب وہ کیا کہتے ہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ انہوں نے حسب معمول مجھے صبر کرنے کو کہا ہے، اکبر نے پھیکی مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا۔ صبر تو کیے بیٹھے ہیں، صابرہ نے ذرا خفگی سے کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھے عامل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کب تک ملے گا وہ عامل؟ صابرہ نے سوال کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اکبر نے ٹھنڈی سانس لی۔ صابرہ نے بتایا کہ تمہارے ابو بھی کوشش کر رہے ہیں، شاید کوئی نجات دہندہ مل ہی جائے۔ نجات دہندہ کا سن کر اکبر کو فوراً کلفٹن والے ملنگ کا خیال آیا۔ امی، میں آج کلفٹن گیا تھا، وہاں مجھے ایک فقیر ملا۔ میں دیوار پر بیٹھا ریت میں دھسے ہوئے جہاز کو دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک فقیر کو پایا۔ میں نے جیب سے 5 کا نوٹ نکالا تو اس نے سختی سے کہا، نہیں چاہیے ہمیں تیرا نوٹ۔ میں سمجھا شاید یہ پیسے کم ہیں، اس لیے وہ لینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے پھر 10 روپے دینے کی پیشکش کی تو اس نے پھر اسی غصے سے کہا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بچہ، جا مزار پر۔ ابھی وہ یہ داستان سنا رہا تھا کہ اتنی دیر میں راشدہ چائے لے کر آ گئی۔ راشدہ، تیرے ابو کہاں ہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہیں، تصویر لگا رہی ہیں، ذرا انہیں بھیج، صابرہ نے کہا۔ اکبر سمجھ گیا کہ صابرہ بابر کو کیوں بلا رہی ہے۔ وہ بابر کو بھی یہ داستان سنوانا چاہتی تھی۔ اکبر نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور بابر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بابر کے آنے پر دوبارہ اکبر نے ساری کہانی سنائی۔ ساری کہانی سن کر بابر نے کہا، بڑی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ابو، حیرت میں ڈالنے والی بات تو اس وقت ہوتی جب وہ فقیر میرے کچھ بتائے بغیر جن کا ذکر کرتا اور املی والے بابا کا پتہ بتاتا۔ اکبر اس واقعے کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بیٹا، کیا حرج ہے اگر تم ملیر چلے جاؤ؟ صابرہ نے اسے ترغیب دی اور اپنے شوہر سے تائید چاہی۔ کیوں جی؟ ہاں، جانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس علاقے کا مشہور آدمی ہوگا، پتہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، بابر نے کہا۔ ٹھیک ہے ابو، میں کسی دن جا کر املی والے بابا سے مل آؤں گا، اکبر نے کہا۔ اپنے ساتھ کسی دوست کو لے جانا، تم نے تو وہ علاقہ دیکھا بھی نہیں، یا کہو تو میں چلوں؟ نہیں ابو، آپ زحمت نہ کریں، میں اپنے ساتھ کسی دوست کو لے جاؤں گا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں کر لوں گا آسانی سے، اکبر نے اپنے باپ کو یقین دلایا۔ پھر اکبر نے کچھ دیر گھر میں آرام کیا، اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ اس نے اپنے ایک دوست طارق کے گھر کا رخ کیا۔ اکبر کے گھر سے نکلنے کے بعد ماموں فرقان آ گئے۔ ایک تو انہوں نے نیا گھر دیکھنا تھا، دوسرا انہیں اکبر کی فکر تھی۔ گھر میں داخل ہو کر پہلے انہوں نے گھر کا چکر لگایا، مکان کی تعریف کی اور پھر اکبر کے بارے میں پوچھا۔ وہ ماموں آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے نکلا ہے، اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہے۔ بھائی اس وقت تو میں خاص طور سے اسی کے لیے آیا تھا، ماموں فرقان نے کہا۔ کیوں ماموں، خیریت؟ اس مرتبہ بابر نے پوچھا۔ بھائی وہ میرے گھر سے ناراض ہو کر نکلا تھا، میں نے سوچا جا کر اس سے معذرت کر لوں۔ ماموں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اس کے ایک ہاتھ لگایا ہوتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ بھائی اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میرا بھی یہی رد عمل ہوتا۔ اب آدمی کب تک صبر کرے، ماموں فرقان نے دکھی لہجے میں کہا۔ بابر، ماموں کو آج کا واقعہ تو بتاؤ۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ شاید صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ آپ کے گھر سے نکل کر وہ ادھر آنے کے بجائے سیدھا کلفٹن چلا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بابر نے ساری رودات سنا دی اور پھر ماموں سے پوچھا کہ ماموں کیا آپ کسی املی والے بابا کو جانتے ہیں؟ نہیں، میرے علم میں تو کوئی نہیں، لیکن میں معلوم کر لوں گا، ملیر کے کئی لوگوں سے واقف ہوں، میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ ماموں آپ کا کیا خیال ہے کہ اکبر کو اس بابا سے جا کر ملنا چاہیے؟ ہاں بھائی، ضرور ملنا چاہیے، کیا جب نجات کا راستہ نظر آ جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ گھر کی بیل بجی، راشدہ دروازے پر گئی۔
بابر کا خیال تھا کہ اکبر آیا ہوگا، لیکن دروازے پر اکبر نہیں تھا۔ راشدہ نے آ کر بتایا، ابو چوکیدار گل خان آیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے آ گیا؟ بابر کو حیرت ہوئی۔ بابر کے ساتھ ماموں فرقان بھی گیٹ پر پہنچے۔ گل خان نے بڑے احترام سے سلام کیا اور پھر جھجکتے ہوئے بولا، صاحب جی، آپ نے کہا تھا کہ خالی مکان کا خیال رکھوں، لیکن صاحب جی وہ خالی کدھر ہے؟ ادھر تو رہتا ہے کوئی۔ گل خان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر کوئی نہیں رہتا، ادھر ہم رہتے تھے، بابر علی نے بتایا۔ نہیں صاحب جی، ادھر ضرور کوئی رہتا ہے۔ رات کو گھر کی ساری بتیاں جل جاتی ہیں، صبح صبح اندر سے فرش دھلنے کی آواز آتی ہے، پانی باہر بہہ کر آتا ہے، دروازے پر تالا پڑا ہوا ہے، ہم نے کسی کو اندر جاتے یا باہر آتے نہیں دیکھا۔ صاحب جی ادھر کون لوگ رہتا ہے؟ گل خان، وہاں کوئی نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ بجلی کا رات کو جلنا صبح کو بجھنا یہ ہمارا وہم نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر دیکھو، اس وقت بھی گھر کی ساری بتیاں جلتی ہے۔ گل خان نے جو دیکھا تھا وہ صحیح تھا، وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ بابر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ گل خان کو کیسے سمجھائے، اس جن کا تذکرہ کرے یا نہ کرے۔ تب ماموں فرقان نے بابر کو اشارہ کیا وہ تھوڑا بہت اس مکان کے بارے میں بتا دے۔ ماموں فرقان کی ہدایت پر بابر نے گل خان کو بتا دیا کہ اس مکان پر سایہ وغیرہ ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے اس کو خالی کر دیا ہے۔ تم اس گھر سے دور ہی رہنا، اس کے اندر جھانکنے یا اندر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس ہدایت کو سن کر گل خان خاموشی سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسے بابر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اسے بابر کی بات پر واقعی یقین نہیں آیا تھا۔ گل خان کوئی 40 کے پیٹے میں تھا، وہ 14-15 سال کی عمر میں کراچی آیا تھا، پھر وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اتنی عمر اس نے مختلف علاقوں اور بنگلوں کی چوکیداری کرتے گزاری تھی۔ اس نے آج تک کراچی کے کسی بنگلے یا علاقے کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا کہ یہاں جن بھوت رہتے ہیں۔ یہ جن والی بات اس کے گلے سے ہرگز نہیں اتر رہی تھی۔ وہ ایک مضبوط جسم اور مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، ضد کا پورا اور دھن کا پکا۔ اس نے پورا ارادہ کیا کہ وہ اس مکان پر نظر رکھے گا اور اگر ممکن ہوا تو وہ اس گھر کی دہلیز پھلانگ کر اندر چلا جائے گا، وہاں جا کر دیکھے گا کہ جن گھر کے کس کونے میں بیٹھا ہے۔ یہ بات اسے معلوم تھی کہ اندر سے پورا گھر کھلا ہوا ہے، صرف مین گیٹ پر تالا پڑا ہے۔ گل خان نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، وہ ایک غریب علاقے میں ایک نیم پختہ مکان میں رہائش پذیر تھا۔ رات کی چوکیداری کے بعد وہ کوئی 7-8 بجے تک اپنے گھر پہنچتا، پھر وہ آرام کے بعد شام کو اپنے علاقے سے نکل پڑتا۔ مغرب کے وقت وہ اس علاقے میں آ جاتا جہاں کی چوکیداری اس کے ذمے تھی۔ اس علاقے میں ایک پان کا کھوکھا تھا، کلو پنواڑی سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر کلو کے پاس آ بیٹھتا، تھوڑی سی گپ شپ کے بعد وہ ایک ہوٹل سے رات کا کھانا کھاتا اور دوبارہ کلو کے پاس آ بیٹھتا۔ پھر وہ اس وقت تک وہاں رہتا جب تک کلو اپنی دکان نہ بند کر جاتا۔ اس دکان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی گل خان کی تھی۔ دکان بند ہونے کے بعد وہ علاقے کا گشت شروع کر دیتا۔ بابر علی کا یہ نیا گھر کلو پنواڑی کی دکان سے زیادہ دور نہیں تھا اور کلو پنواڑی کی دکان خالی گھر کے نزدیک ہی تھی۔ بابر علی سے مل کر وہ سیدھا کلو کے پاس پہنچا۔ اس نے کلو سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کلو یہ بات سن کر بہت ہنسا، بولا، گل خان، کیا فضول بات کرتے ہو، آج کے زمانے میں جن بھوت کہاں، اور وہ بھی کراچی کے گھروں میں؟ یہاں کے بچے ہی اتنے شریر ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، بھلا جن ان کے درمیان میں کہاں رہے گا؟ گل خان نے کہا، لیکن کلو صاحب بولتا ہے کہ اس گھر سے دور رہنا۔ اچھا یہ بات ہے، تو رات کو چلیں گے ادھر، میں نے کبھی جن نہیں دیکھے ہیں، میں بھی دیکھ لوں گا آج۔ پھر گل خان اور کلو پنواڑی رات گئے تک اس موضوع پر بات کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ آج خاصی سردی تھی، بادل اب بھی چھائے ہوئے تھے۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب کلو نے اپنی دکان بند کی اور پھر وہ دونوں خالی گھر کی طرف چل دیے۔ وہ تقریباً ہم عمر ہی تھے، لیکن جسامت کے اعتبار سے کلو اس کے ہم پلہ نہیں تھا۔ وہ دبلا پتلا تھا، جبکہ گل خان اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا۔ وہ باتیں کرتے بالآخر خالی گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ گل خان نے پھاٹک کی جھری میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس جھری میں سے جہاں تک نظر آ رہا تھا وہاں کوئی نہ تھا، ہر سو سناٹا تھا۔ اندر تو کوئی نہیں نظر آیا۔ گل خان، گیٹ کو لاٹھی سے بجاؤ، کلو نے مشورہ دیا۔ گل خان نے فوراً اپنی لاٹھی سیدھی کی اور زور زور سے گیٹ پر مارنے لگا۔ اس وقت رات کے 12 بجنے والے تھے۔ سڑک پر دور تک سناٹا چھایا تھا۔ گیٹ بجنے کی آواز دور تک گونج گئی۔ بس بس، کلو نے گل خان کو روکا۔
ذرا ٹھہرو، اب اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، لیکن گیٹ سے کچھ نظر نہیں آئے گا، دیوار کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، تم دیوار پر چڑھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، گل خان نے دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کلو کی مدد سے دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے دیوار پر بیٹھ کر دور تک دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اندر کوئی نظر نہ آیا۔ گھر کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں، لیکن پردوں کے پیچھے سے روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ کلو، ادھر تو کوئی بھی نہیں، دروازہ بھی بند ہے۔ گل خان، شور مچاؤ، پوچھو اندر کوئی ہے؟ گل خان نے کلو پنواڑی کی ہدایت پر نعرہ لگایا، ارے اندر ہے کوئی؟ ہے تو باہر آئے۔ کوئی نکلا؟ کلو نے پوچھا۔ نہیں کلو، اور کوئی بدبخت نہیں نکلا، گل خان نے غصے سے کہا۔ اچھا پھر تم اندر کود جاؤ اور اندر سے گیٹ کی کھڑکی کھول دو، پھر ہم دونوں چلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر گل خان دیوار کے اس پار کود گیا۔ پھر ادھر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کلو پنواڑی فوراً گیٹ کی طرف بھاگا اور زور سے چیخا، گل خان! آتا ہے، گل خان کی اندر سے آواز آئی۔ خیریت تو ہے؟ کلو پنواڑی نے پوچھا۔ ہاں وہ تو ہے، ہمارا قمیض کانٹوں میں پھنس گیا تھا، ادھر سے گل خان بولا۔ پھر کلو پنواڑی کو گیٹ کی کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ کھڑکی کھول کر گل خان نے سر باہر نکالا اور کلو پنواڑی سے مخاطب ہو کر بولا، آ جاؤ اندر۔ کلو پنواڑی نے خاصا جھک کر کھڑکی پار کی۔ گل خان نے کلو پنواڑی کے اندر آنے کے بعد کھڑکی بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ اب دونوں نے گھر کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ پختہ راستے پر جانے کے بجائے وہ دونوں لان میں داخل ہو گئے۔ لان کے درمیان اور اس کے اطراف میں پودے لگے ہوئے تھے۔ لان سے گزرنے کے بعد وہ گھر کے صدر دروازے پر پہنچے۔ دونوں نے خاموشی سے لان کراس کیا تھا۔ اب بند دروازے کے سامنے پہنچ کر ان کے دلوں میں تھوڑی سی دھکڑ پکڑ شروع ہوئی۔ دروازہ بجانے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہل کون کرے؟ پھر گل خان نے ہمت کی، اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر سے گلاب کے پھولوں جیسی خوشبو کا ایک تیز جھونکا آیا۔ یہ خالی مکان میں گلابوں کی خوشبو؟ کلو پنواڑی نے سوال کیا۔ اندر گلاب کے پودے رکھے ہوں گے، گل خان نے جواب دیا۔ آؤ اندر چلو۔ دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اندر روشنی تھی، راہداری میں قالین بچھا تھا۔ وہ دونوں قالین پر چلتے ہوئے اندر پہنچے۔ بائیں جانب ایک دروازہ تھا، وہ بند تھا۔ اس پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ گل خان نے اندر جھانکا، یہ ڈرائنگ روم تھا، خوبصورتی سے سجا ہوا قالین اور قیمتی صوفوں سے آراستہ۔ پھر ایک ایک کر کے انہوں نے سارے کمرے جھانک لیے۔ سارے کمروں میں سامان تھا، یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ گھر خالی ہوا ہے۔ یہاں سے سارا سامان لے جایا جا چکا ہے۔ پورا گھر سجا ہوا تھا، لیکن گھر میں کوئی نظر نہ آیا۔ اس گھر میں ایک دروازہ ایسا بھی تھا جو اندر سے بند تھا، ان لوگوں کے ہینڈل گھمانے کے باوجود وہ نہیں کھلا۔ گل خان نے چابی کے سوراخ میں سے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن اندر کچھ نظر نہ آیا، یا اندر شاید اندھیرا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس بند دروازے کو چھوڑ کر کچن کا رخ کیا۔ وہاں چولہے پر ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی، اس میں سالن تھا، مرغی پکی ہوئی تھی۔ ایک رومال میں چند روٹیاں تھیں، کچھ جھوٹے برتن سنک میں پڑے تھے۔ ایک کپ رکھا تھا جس میں تھوڑی سی چائے تھی۔ غرض باورچی خانہ یہ بتاتا تھا کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے، لیکن گھر میں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کلو اور گل خان کے لیے یہ ساری چیزیں حیرت کا باعث تھیں۔ وہ ایک دوسروں سے نظروں ہی نظروں میں سوال جواب کر رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ گھر خالی کر دیا گیا تھا تو اس میں سامان کہاں سے آیا، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ باورچی خانے میں کھانے پینے کی اشیاء کیسے موجود تھیں۔ کچن میں رکھا ہوا فریج بھی کھانے پینے کے لوازمات سے بھرا تھا۔ فریج میں رکھے ہوئے لال لال سیب دیکھ کر کلو پنواڑی کا جی مچل اٹھا۔ اس نے ایک سیب نکال لیا اور اس میں منہ مارا۔ سیب کاٹتے ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے مٹی کھا لی ہو۔ اس نے فوراً تھوک دیا اور اس کھائے ہوئے سیب کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ گل خان نے پوچھا۔ سیب ہے یا مٹی کا ڈلا؟ کلو تھوکتا ہوا بولا۔ کیا کہتے ہو؟ گل کو یقین نہ آیا۔ چکھ کر دیکھ لو، تمہیں یقین آ جائے گا، کلو نے پیشکش کی۔ گل خان نے سیب چکھا تو اسے بھی یہی احساس ہوا جیسے مٹی کھا رہا ہو۔ اس نے فوراً تھوک دیا اور بولا، بدبخت، یہ کیسا سیب ہے؟ گل خان، میرے خیال سے یہاں سے نکل لو، کلو پنواڑی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ گل خان نے پوچھا۔ نہیں، ڈر کیسا، کلو پنواڑی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں کچن سے نکل آئے، ٹی وی لاؤنج میں پہنچے۔ ٹرالی پر ایک نیا چمکتا ہوا ٹیلی ویژن رکھا تھا اور ٹرالی کے ایک خانے میں وی سی آر بھی تھا۔ کلو پنواڑی آگے بڑھ کر دونوں چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت میاؤں کی آواز آئی۔
دونوں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ چند لمحوں کے بعد پھر میاؤں کی آواز آئی۔ یہ آواز نزدیک ہی سے آئی تھی۔ یہ آواز تو بلی کی ہے لیکن بلی کہیں نظر نہیں آئی، کلو پنواڑی نے کہا۔ گل خان نے ٹرالی کے پیچھے جھانکا، صوفے کے نیچے دیکھا، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ میاؤں میاؤں کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ اوئے بدبخت، تو کدھر ہے؟ سامنے آ، گل خان نے زور سے کہا۔ گل خان کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ وہ اس کو بدبخت کہہ کر اپنی بدبختی کو آواز دے رہا ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ خاموشی سے کلو پنواڑی کو اس گھر سے لے کر نکل جاتا اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ تب وہ ٹرالی کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، میاؤں۔ اس آواز میں بڑی دہشت تھی۔ کالا بلّا۔ کلو پنواڑی نے جب اس پر نظر ڈالی تو 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ یہاں چھپا ہوا تھا؟ وہ کالا بلّا اب ٹرالی سے نکل کر سامنے آ چکا تھا۔ اس نے قالین پر اپنی اگلی دونوں ٹانگوں پر جھک کر انگڑائی لی اور پھر اس نے اپنی نظریں گل خان پر جما دیں۔ گل خان بڑے دل گردے کا مالک تھا، اس نے ڈرنا سیکھا ہی نہ تھا، لیکن اس وقت کالے بلے کی آنکھیں دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اترنے لگی۔ یا الہی، یہ کیسا بلّا ہے؟ اب کالے بلے نے گل خان کو دیکھ کر غرانا شروع کیا اور اس کی غراہٹ خوف میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے گل خان پر چھلانگ لگائی اور اس کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ گل خان کو توقع نہیں تھی کہ اس میں اتنا وزن ہوگا۔ اس کے اندر گدھے برابر وزن تھا۔ گل خان اس کا وزن برداشت نہ کر سکا، وہ پیچھے کی طرف گرا۔ کالے بلے نے گل خان کے گرتے گرتے اس کے دائیں کان کی طرف اپنا منہ بڑھایا اور اس کا کان بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ گل خان تکلیف کی شدت سے چیخا اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ گل خان کا یہ حشر دیکھ کر کلو پنواڑی کی حالت پتلی ہو گئی۔ وہ بھی گل خان کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگا۔ کلو کو بھاگتے دیکھ کر کالے بلے نے اس پر بھی چھلانگ لگائی اور اس کا بھی وہی حشر کیا جو گل خان کا کیا تھا۔ اس کا کان بھی بھنبوڑ کر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ کلو پنواڑی کالے بلے کے وزن کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ گل خان آگے تھا، وہ اپنے کٹے کان پر ہاتھ رکھے بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس مکان کے مالک نے اس سے سچ کہا تھا کہ اس گھر میں آسیب ہے، اس سے دور رہنا۔ اب دونوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آسیب کیا ہوتا ہے، جن بھوت کا سایہ کسے کہتے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی سواری مل جائے تو کسی طرح ہسپتال پہنچ جائے۔ ایک گشتی پولیس وین ادھر سے گزر رہی تھی۔ پولیس پارٹی نے 2 بندوں کو بگ ٹٹ بھاگتے دیکھا تو گاڑی ان کے سروں پر جا کر روک دی اور ایک پولیس والے نے للکارا، خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں فوراً رک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ دونوں نہ رکے تو پولیس ان کا جن سے بھی برا حشر کرے گی۔ اوئے، تم لوگ واردات کر کے بھاگے ہو؟ پولیس والے نے لتاڑا۔ نا جی نا تھانے دار جی، میں کلو پنواڑی ہوں، نزدیک ہی میرا پان کا کھوکھا ہے۔ یہ گل خان ہے، اس علاقے کا چوکی دار۔ ہم لوگ شریف لوگ ہیں جی۔ اوئے، آج کل شریف لوگ ہی تو واردات کرتے ہیں، اور یہ تم دونوں نے اپنے کانوں پر کیوں ہاتھ رکھے ہیں؟ ذرا اپنے ہاتھ تو ہٹاؤ، پولیس والے نے غصے سے کہا۔ اور جب دونوں نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹائے تو وہاں کان تھے ہی نہیں اور خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اوئے، یہ کیا ہے؟ تب انہوں نے گھبرا گھبرا کر ہونے والے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق ایک کالے بلے نے ان پر حملہ کر کے ان کے کان کاٹے تھے اور وہ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی سے باہر آئے تھے۔ لیکن جب پولیس وین خالی گھر کے گیٹ پر پہنچی تو وہ چھوٹی کھڑکی اندر سے بند ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ مکان اب تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس مکان میں کوئی رہائش پذیر ہے۔ گیٹ پر پڑا تالا بدستور بند تھا۔ پولیس پارٹی نے ان دونوں جھوٹوں کو اپنی وین میں ڈالا، ہسپتال سے ان کی مرہم پٹی کروائی اور تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ وہ دونوں رات بھر ایک حوالات کے کونے میں پڑے کراتے رہے، اپنی قسمت کو کوستے رہے اور سوچتے رہے کہ انہوں نے خواہ خالی گھر پر شک کر کے خود کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اگر اس گھر کی بجلیاں رات کو خود بخود جل جاتی تھی، یا صبح کو اندر سے فرش دھوئے جانے کی آوازیں آتی تھیں اور پانی بہہ کر گیٹ سے باہر آتا تھا تو آتا رہتا۔ بجلی جلتی بجھتی رہتی، اس کا کام چوکی داری تھا، وہ چوکی داری کرتا رہتا۔ ایک ذرا سے تجسس نے گل خان کو ایک کان سے محروم کر دیا اور ساتھ ہی اس نے اپنے دوست کو بھی مروا دیا۔ کلو بیچارہ بھی مفت میں کن کٹا ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ان دونوں کو تھانے کے انچارج کے سامنے پیش کیا گیا۔ تھانے کا انچارج معصوم علی شاہ محض نام کا معصوم تھا،
لوگ اسے ظالم شاہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کے ظلم کی داستانیں دور دور تک پھیلی تھی۔ اصل مجرموں پر ہاتھ نہ ڈالنا، اگر غلطی سے پکڑے جائیں تو ان کی پیٹھ پر تھپکی دے کر بھگا دینا، اور معصوم لوگوں کو پکڑ کر اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنا اس کا شعار تھا۔ وہ ایک انتہائی اکھڑ مزاج اور ایک سخت گیر شخص تھا۔ اس کے ماتحت اس کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے اور پیٹھ پیچھے اس کو دل کھول کر گالیاں دیتے تھے۔ معصوم علی شاہ کا جبڑا ہمہ وقت سختی سے بند رہتا۔ اس نے مسکرانا کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔ یوں بھی پولیس کو بھلا مسکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس اگر مسکرائے گی تو مجرموں کو تو پھر کھلی چھٹی مل جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر پولیس والے کو بطور خاص ہدایت کی جاتی ہے، تھانے میں آنے والے ہر شخص کو شیر کی نگاہ سے دیکھا جائے، منہ سختی سے بند رکھا جائے، اور جتنی بے عزتی ممکن ہو وہ فوراً کر دی جائے۔ معصوم علی شاہ کا موڈ آج صبح ہی صبح خراب ہو گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی معصوم علی شاہ کے لیے کسی سورہ اسرافیل سے کم حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ادھر پہلی گھنٹی بجی اور ادھر اس نے رسیور جھپٹ کر اٹھایا۔ وہ پہلی گھنٹی کو بھی پورا نہ ہونے دیتا تھا۔ حسب معمول اس وقت بھی اس نے ٹیلی فون پر جھپٹا مارا۔ ہالو۔ وہ ہیلو اس انداز میں کھینچ کر اور اتنے زور سے کہتا کہ پورا تھانہ گونج اٹھتا۔ جمعہ بازار، ادھر سے کسی نے تمسخر سے کہا۔ اوئے، یہ تانوں جمعہ بازار لگدا ہے، اے تھانہ ہے تھانہ۔ یہ کہہ کر معصوم علی شاہ نے زور سے رسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور ٹیلی فون کرنے والے کو ایک زوردار گالی دی۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجی۔ معصوم علی شاہ نے جھپٹ کر رسیور اٹھایا اور پھر پوچھا کہ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ادھر سے بڑی ملائمت سے پوچھا گیا، اوئے تو نے کہاں فون کیا ہے؟ اپنا دس اوئے۔ معصوم علی شاہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے تو جناب پاگل خانے فون کیا ہے۔ ادھر سے پھر بڑی رسانیت سے جواب دیا گیا۔ پاگل خانے کا نام سن کر معصوم علی شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے میں فون کرنے والے کو دو تین بھاری بھاری گالیاں دیں، پھر فون بند کر دیا۔ لیکن ادھر سے جو فون کر رہا تھا، شاید اس نے قسم کھا لی تھی کہ آج معصوم علی شاہ کا بلڈ پریشر کسی قیمت پر نارمل نہیں ہونے دے گا۔ اس نے فون بند ہوتے ہی پھر دوبارہ رنگ کیا۔ معصوم علی شاہ کی میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون پھر چیخا۔ ہالو۔ معصوم علی شاہ نے حسب معمول پورا تھانہ سر پر اٹھا لیا۔ ہاں بھائی گینڈے، آپ کے کیا حال ہیں؟ ادھر سے بہت محبت سے پوچھا گیا۔ اگرچہ معصوم علی شاہ کا ڈیل ڈول کسی گینڈے جیسا ہی تھا، لیکن وہ یہ سن کر بفر اٹھا۔ اس نے ریوالور نکال لیا اور ریوالور کی نال ماؤتھ پیس کی طرف کرتے ہوئے بولا، میں تجھے شوٹ کر دوں گا۔ جواب میں ادھر سے کہا سنائی دیا۔ کہا سن کر معصوم علی شاہ بالکل ہی بے قابو ہو گیا۔ اس کے منہ سے گالیاں گولیوں کی طرح نکلنے لگیں، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اوئے بالے، معصوم علی شاہ نے آواز دی۔ باہر کھڑا سپاہی اقبال شیخ فوراً چیک اٹھا کر اندر آیا۔ اٹینشن ہو کر اس نے سلوٹ مارا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، جی سر۔ بالے، ابھی فون کی گھنٹی بجے گی، کوئی کتے کا بچہ کئی دن سے فون پر پریشان کر رہا ہے، ذرا اس کو دو چار کراری کراری سنا دینا۔ معصوم علی شاہ نے اسے ہدایت کی اور میز پر سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے ابھی ایک کش ہی کھینچا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ معصوم علی شاہ نے اسے ایک آنکھ سے اشارہ کیا۔ اقبال شیخ نے رسیور اٹھاتے ہی ٹیلی فون کرنے والے کو ایسی ایسی گالیاں سنائیں کہ معصوم علی شاہ کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے تعریفی نظروں سے اقبال شیخ کو دیکھا، لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ اقبال شیخ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ میں رسیور کانپنے لگا اور وہ جی سر، سوری سر کی گردان کرنے لگا۔ بالے کو سیدھا ہوتے دیکھ کر معصوم علی شاہ کی حالت بھی پتلی ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کس کا فون ہے اور اقبال شیخ نے جو نئی نئی گالیاں سنائی ہیں ان کا سامع کون ہے اور اگلے چند لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر بالے نے کانپتے ہاتھوں سے رسیور معصوم علی شاہ کی طرف بڑھایا۔ بڑے صاحب کا فون ہے، بات کریں۔ معصوم علی شاہ نے رسیور ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو کر سلوٹ مارا اور مؤدب ہو کر بولا، حکم سر۔ اسے معلوم تھا کہ اس حکم سر کے جواب میں اسے کیا سننا پڑے گا۔ بڑے صاحب نے ادھر سے جو کچھ کہا وہ اسے تلخ گھونٹ سمجھ کر پیتا رہا۔ بڑے صاحب بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے معصوم علی شاہ کو دل کھول کر سنائی اور پھر غصے میں فون بند کر دیا۔ انہوں نے کیوں فون کیا تھا یہ بھی نہ بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ آج صبح ہی صبح معصوم علی شاہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ جب گل خان اور کلو پنواڑی کو معصوم علی شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اپنے ماتحت پر برس پڑا اور جانے اسے کیا کیا سنا ڈالی۔
جب غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، بلڈ پریشر کا گراف نیچے آیا، تو اس نے کلو اور گل خان کے چہروں پر نظر ڈالی۔ ان بندروں کو کہاں سے لائے ہو؟ معصوم علی شاہ نے اپنے ماتحت پولیس افسر نادر حسین سے پوچھا۔ سر جی، رات کے گشت پر یہ دونوں ہاتھ آئے ہیں، چور ہیں۔ نہیں جی، ہم لوگ چور نہیں ہیں، کلو نے فوراً کہا۔ اوئے چپ! معصوم علی نے آنکھیں نکالی۔ تجھ سے کس نے کہا ہے بولنے کو؟ ہاں نادر، ان بندروں نے کیا چرایا ہے؟ چوری کا مال کدھر ہے؟ ہم بندر نہیں ہیں، انسان ہیں، اس مرتبہ گل خان بولا۔ ہم نے کوئی سامان نہیں چرایا۔ اوئے ایسے ہوتے ہیں انسان؟ تمہارے جیسے انسان ہونے لگے تو پھر بندروں کا کیا بنے گا؟ معصوم علی شاہ نے بے ہنگم کہا لگایا۔ اپنے خیال میں اس نے کوئی زبردست بات کہی تھی۔ نادر، کیا کیس ہے؟ معصوم علی شاہ نے اپنے بے ہنگم کہے کو روک کر پوچھا۔ نادر نے ان دونوں کو جس طرح پکڑا تھا، انہوں نے جو بیان دیا تھا اور خالی گھر میں اس نے جو کچھ دیکھا تھا، وہ سب معصوم علی شاہ کو تفصیل سے بتایا اور آخر میں بولا، ان دونوں کا بیان ہے کہ ان کے کان کالے بلے نے کاٹے ہیں، اور وہ کالا بلہ ان کے خیال کے مطابق کوئی جن ہے جس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مالک مکان کو کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اوئے یہ کیا بکواس ہے؟ معصوم علی شاہ اپنے ماتحت پر گرجا۔ تمہیں تو فوراً لائن حاضر کر دینا چاہیے۔ پولیس میں ہو کر تم نے ان بندروں کے بیان پر یقین کر لیا؟ ہم بندر نہیں ہیں، گل خان نے پھر تردید کی۔ بیان تو تم لوگوں نے بندروں جیسا دیا ہے، انتہائی جانورانہ۔ اوئے تمہارے بیان پر محض ہنسا جا سکتا ہے، یقین نہیں کیا جا سکتا۔ معصوم علی شاہ یہ کہہ کر ہنسا۔ پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ اس مکان میں کوئی آسیب جن بھوت نہیں۔ آج کل کے زمانے میں جن بھوت بلا کہاں؟ اور اسی تجسس کے مارے ہم اس گھر میں داخل ہوئے تھے، وہاں ہمارا یہ حشر ہوا اور ایک کان سے محروم بھی ہوئے، کلو نے بڑے افسوس سے کہا۔ لیکن تم لوگوں کا بیان تھا کہ تم لوگ اس گھر کے گیٹ کی چھوٹی کھڑکی سے باہر آئے اور اس گھر کی تمام لائٹیں بھی جل رہی تھی، لیکن جب ہم نے چیک کیا تو گیٹ کی کھڑکی اندر سے بند تھی اور گھر کی ایک بھی لائٹ روشن نہ تھی۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ آپ کو یقین نہیں تو اس بنگلے کے مالک بابر علی صاحب سے پوچھ لیجئے۔ انہوں نے گل خان کو اس گھر سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن وہ تو ہم دونوں کی مت ماری گئی تھی کہ تصدیق کرنے کے لیے اس گھر میں کود گئے، کلو پنواڑی نے کہا۔ اوے نادر، ان بندوں کو پاگل خانے پہنچا، انہیں تھانے کیوں لے آیا؟ معصوم علی شاہ نے اپنی ماتحت افسر کو غصے سے دیکھا۔ سر جی، آپ اجازت دیں تو میں اس گھر کے مالک بابر علی کو تھانے بلواؤں؟ نادر حسین نے معصوم علی شاہ کے غصے کی پرواہ نہ کی۔ اس کے ذہن میں تجسس جاگ گیا تھا، وہ اس کیس کی حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس گھر میں واقعی کوئی سایہ وایا ہے؟ معصوم علی شاہ نے نادر حسین کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ سر جی، اس کیس سے مجھے دلچسپی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ… اوئے بے وقوفا! ایسے خشک کیس سے دلچسپی لین دا کوئی فائدہ؟ کوئی ایسا کیس پکڑ جس میں 4 پیسے بننے کا امکان ہو۔ معصوم علی شاہ یہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ نادر حسین ذرا مختلف پولیس والا تھا، اسے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے آسیب، جن بھوت اور چڑیلوں سے متعلق بہت کہانیاں پڑھی تھیں، لیکن دیکھا کچھ نہیں تھا۔ ان کہانیوں کو اس نے محض کہانیاں سمجھ کر ہی پڑھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہ کہانیاں حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ جائیں گی۔